बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची में गुल प्लाजा की हौलनाक आतिश ज़दगी ने कई घरानों को उजाड़ दिया है। आग ने सैकड़ों ख़ानदानों के ख्वाब, रोज़गार, मुस्तकबिल राख में बदल दिया। आग के इस तबाहकुन साहने में मुतअद्दिद कीमती जानें ज़ाया हुई, कई अफराद ताहाल लापता हैं, जबकि 1200 से ज़ायद दुकानें जलकर खाकसर हो गई हैं। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक 4 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है, मगर असल नुकसान वो है जिसका माली अजाला मुमकिन नहीं। ये वाक़या एक बार फिर कराची में सूबाई हुकूमत के फायर सेफ्टी सिस्टम की मुकम्मल नाकामी को बेनकाब करता है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी तिजारती इमारत में फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट्स और फायर फाइटिंग का मौसर निज़ाम क्यों मौजूद नहीं था? ताजर बरादरी ने खुलकर इस साहने को हुकूमती नाअहली कहा है, जबकि अपोजिशन जमातें जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रही हैं। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने दूसरी तरफ तहकीकात कमिश्नर कराची के सुपुर्द कर दी हैं और लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फी कस देने का ऐलान किया है। तशवीशनाक बात यह है कि गुज़श्ता साल कराची में आतिश ज़दगी के 25 वाक़यात पेश आए, जिनमें दर्जनों शहरी जान से गए, मगर इसके बावजूद ना कवानीन पर अमल दरामद हुआ, ना ही ज़िम्मेदारों का तयन हो सका। इसी तमाम तर मामले पर हम आज अपने पहले हिस्से में बात करने जा रहे हैं। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका जी शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि अब ये जो कराची में अब आग लगने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, एक तो सबसे पहले इनका ज़िम्मेदार कौन है? क्या खाली खुली ये जो ऐलानात कर दिए जाते हैं ये काफ़ी हैं? क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट बताई, लेकिन इन वाक़यात का फिर ज़िम्मेदार किसको कहा जाएगा? फैसल साहब। बिलावल साहब की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो 2 दिन से जो है वो गुल प्लाजा में जल रही है। आके देख लें बिलावल साहब उस अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट को। बात यह है कि अगर इस सारी सूरत-ए-हाल का एक तकनीकी हम जायज़ा लें तो इसको हम एक जुमले में इस तरह बयान कर सकते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था वो फ्लॉप हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो रेस्क्यू वर्कर थे वो काम नहीं कर रहे थे या उनके पहुंचने में कोई बहुत ज़्यादा गैर मामूली ताख़ीर हो गई थी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि वो जो रेस्क्यू का अमला है वो स्किल्ड नहीं है, उनके पास ये सलाहियत और ये इस्तेदाद नहीं है कि वो इस तरह की आग पर जो है वो काबू पा सके। मज़े की या एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि जिस जगह पे आग लगी है वो कोई बंद गली नहीं है, उसका कोई एक रास्ता नहीं है। उस इमारत को बुझाने के लिए 3 इतराफ से जो है ना आप ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन ये ऑपरेशन जो है क्योंकि इनकी तरबियत नहीं है रेस्क्यू के अमले की, सियासी बुनियादों पे जो है वो भर्तियां हैं और जो भर्ती होने के बाद जो तरबियत का इस सतह पे जो मुसलसल एक अमल होना चाहिए उस तरह का कोई प्रोजेक्ट इनके साथ नहीं है। फिर इक्विपमेंट का मसला है, आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है। फिर जो रेस्क्यू अमले के पास जो लिबास होना चाहिए, मिसाल के तौर पर एक नौजवान ने रेस्क्यू के एहलकार ने अंदर जाने की कोशिश की और लम्हे भर के अंदर जो है वो जल के खाकसर हो गया। अब मुझे बताएं, अगर उसकी तरबियत होती, उसके पास वो यूनिफॉर्म होता, वो लिबास होता, तो उसकी ज़िंदगी जो है बच सकती थी। जब वो फायर रेस्क्यू का एहलकार हलाक हुआ तो बाकियों के हौसले वैसे ही पस्त हो जाने। कौन फिर जो है वो अंदर जाने की जो है वो इन हालात में जो है वो हिम्मत करेगा? अगर इस ऑपरेशन को आग बुझाने के ऑपरेशन की हिकमत अमली वज़ा की जाती तो इसमें लोगों की इस बिल्डिंग को तबाह होने से, मुकम्मल तौर पे जलने से ही बचाया जा सकता था। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों को भी जो है वो बचाया जा सकता था। लेकिन ये ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो एक फ्लॉप ऑपरेशन साबित हुआ, जिसकी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ी। और इसका जो रिएक्शन आ रहा है, जो इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ख़तरनाक है। उस इम्पैक्ट को आपको ये देखना होगा पीपल्स पार्टी को। ये आग जो है सिर्फ एक इमारत में नहीं लगी, इस इमारत में लगने वाली आग ने 4 करोड़ लोगों के दिलों में जो लगी हुई आग को जो भड़काया है, उस आग को आप कहाँ लेके जाएंगे? आग एक जगह नहीं लग रही, आप तो उस आग की बात कर रही है ना जो आपको नजर आ रही है। जो आग जो दिलों में लग रही है वो मुख्तलिफ हवालों से हम उस इतनी इंतहा पे जाके गुफ्तगू जो है ना वो नहीं करते। लेकिन ये देखना होगा कि उसका जिम्मेदार कौन है। अब उस आग को आप कैसे बुझाएंगे? आसान सा हल है कि जब जो लोग एक सियासी बात हो जाएगी, मौका नहीं है करने का, लेकिन जो लोग जीतेंगे, जिन लोगों को वोट मिला, उनको अगर आप हुकूमत में नहीं आने देंगे तो उसकी बहुत सारे इम्पैक्ट आते हैं, उसका बहुत सारे जो है ना वो असरात आते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में जो कुछ इस शहर के अंदर हुआ वो सबने देखा है ना। तो जो हम तो 8 फरवरी की चले बात ही नहीं करते। अब बल्दियाती इलेक्शन में तो उसका तो कोई मुल्की सतह पे इख्तियार नहीं होता,
ان لوگوں کو تو آپ جیتنے دیتے جن کو شہر کے لوگوں نے جو ہے نا ووٹ دیا تھا. تو اب یہ شکوہ لوگ کس سے کریں, کس کے پاس جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شکایتیں جو ہے نا وہ لے کر جائیں. ایک عجیب و غریب سسٹم ہے. اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں خودکار, خود مختار و با اختیار بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر ایک ایشو یہ ہے کہ ایک آزادانہ انتخابات بھی ہونے چاہیے. جب لوگ انتخابی پروسیس سے آئیں گے ان کو اس بات کا خوف ہوگا کہ وہ کام نہ کریں. اگر وہ بہتر کام نہ کریں تو ان کو ووٹ نہیں پڑیں گے, تو وہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جب یہ خوف ہی ختم ہو جائے, جب یہ خیال ہی ذہن سے نکل جائے کہ ووٹ کی اہمیت نہیں ہے, ووٹ کی اوقات نہیں ہے, ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو پھر اسی طرح کا جو ہے نا نظام حکومت جو ہے نا وہ مسلط ہو جاتا ہے, جو ہمیں شہر کے اندر جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں. تو اب اس المیے کو آپ جو ہے نا وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ ایک بلڈنگ جلے گی, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بلڈنگ جل رہی تھی. کراچی کے جتنے وسائل تھے, صرف بلدیاتی اداروں کے پاس نہیں, بلدیاتی اور غیر بلدیاتی اداروں کے جتنے وسائل تھے وہ اس بلڈنگ کی آگ بجھانے پہ جو ہے وہ لگا دیے گئے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, کسی کی نیت خراب نہیں تھی, سم بھی ان کی صحیح تھی, ہم نے آگ بجھانی ہے. لیکن بات یہ کہ آگ نہیں بجھا سکے, لوگوں کو آپ بچا نہیں سکے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے سوچیں, اگر کوئی جنگی صورتحال ہوتی, کیا کوئی بڑا زلزلہ آ گیا ہوتا, بڑا کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا ہوتا, یہ آگ جو ہے ایک بلڈنگ سے پھیل کے دوسری, تیسری, چوتھی بلڈنگ کی طرف چلی جاتی, تو پھر کیا ہونا تھا؟ کیا اس شہر کے اندر, میٹروپولیٹن شہر کے اندر, جو شہر ایک کلیم کرتا ہے کہ میں پورا پاکستان پالتا ہوں, اس شہر کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک بلڈنگ کی آگ کو جو ہے نا وہاں جو بجھایا جا سکے. وہاں پہ ایسے جو ہے وہ حکومتی جو ہے نظام موجود نہیں ہے کہ صرف ایک بلڈنگ, وہ بلڈنگ بھی کوئی کثیر المنزلہ بلڈنگ نہیں ہے, وہ بلڈنگ بھی کوئی سینکڑوں ایکڑ لگوے پھیلی ہوئی بلڈنگ نہیں ہے, ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے, 2-3 منزلہ وہ بلڈنگ ہے. آپ اس بلڈنگ کی آگ کو بھی جو ہے نا سرکاری ادارے جو ہیں بجھانے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. اس میں بھی انتظار ہوا, جو آگ تو خود ہی بجھ گئی ہے, انہوں نے کون سے جو ہے وہ تیر مارا ہے. 2 دن کے بعد تو ہوا. آپ اس کو ایک بیٹھنا پڑے گا, پورے پاکستان کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں. دیکھیں, اس کو ایک بلڈنگ کی آگ کے طور پہ نہ لیں, اس کو لیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کیا شہر کے لوگوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے؟ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, اللہ کی رضا تھی جو ہو گیا. اب اس کو ہم اللہ کی رضا پہ چھوڑ کے یا تو ہم خاموش ہو جائیں, جیسے ہم نے اس پہ کیا ہے, اللہ کی رضا پہ ہی چھوڑ دیا نا کہ اب کیا کر سکتے ہیں, جو نہ نصیب میں لکھا تھا وہ ہو گیا, تو بس پھر نصیب پہ چھوڑ دیں. تو یہ شہر تو چلی نصیب کے اوپر رہا ہے, تو نصیب میں تو بربادی اور تباہی لکھی ہے, اس کا مطلب یہ. تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ شہر کی نصیب میں ہے کہ اس سے بربادی, تباہی جو ہے وہ گندگی, غلاظت, بدحالی لکھی ہوئی ہے, آگ لکھی ہوئی ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے, اگر ہم نے اس کو اپنا نصیب ہی سمجھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, نصیب سمجھ لیتے ہیں اپنا. پھر ضرورت کیا ہے پھر اتنا بڑا نظام حکومت چلانے کی؟ جو نصیب میں لکھا ہوا وہ ہو جائے گا ہمارا, وہی ہو رہا ہے. صحیح. جی نوید صاحب, ذمہ دار کون ہے؟ جیسے آگ بجھانے کے معاملات سے پہلے آگ لگنے کے اسباب کی جو بات کر رہے ہیں, اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, جس طرح پہلے بھی ذکر کیا, کئی جانیں گئی, 2500 سے زائد واقعات ہوئے. جی فیصل, وہ صرف ایک بات کی جو آپ سوال کر رہی ہے نا, یہی سوال جو ہے نا حکومت کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے کہ مقتول کو قاتل ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرنے والے جو ہے نا وہ ذمہ دار تھے, ان کو انتظامات کرنے چاہیے تھے. لیکن وہی نا, میں یہ ساتھ یہ ایڈ کر رہی ہوں کہ یہ واقعہ نہیں, اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, اور ہر دفعہ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ شہریوں کو سیفٹی دی جائے؟ یہ جو بڑی بڑی بلڈنگز کھڑی کر دی گئی, بڑے بڑے ادارے بنا دیے گئے جہاں آئے دن آگ کے واقعات کی اگر بات کریں پرٹیکولرلی ہوتے رہتے ہیں, تو کیا وہاں پر کوئی سسٹم کی میئرمنٹ, کوئی کسی کی کوئی چیک کرنے کا کسی قسم کا کوئی نظام, کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ بالکل ہی اس میں ذمہ دار نہیں ہے؟ نوید صاحب دیکھیں, اس میں بالکل آپ کی بات درست ہے. یہاں پہ کراچی اور پورا, میں کہوں گا پورا سندھ جو ہے وہ ایک فیف کی طرح چلایا جا رہا ہے, وہ ایک پرسنل جاگیر کی طرح چلایا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بچے جو ہے وہ مین ہول میں گر کے, گٹر میں گر کے جو ہے وہ جاں بحق ہو رہے تھے. اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے, اینڈ میں ہمارے میئر صاحب آتے ہیں اور جا کے پبلکلی اپولوجائز کرتے ہیں کہ جی وہ غلطی میری ہے, اور پھر نیکسٹ ڈے پھر ایک اور بچہ جو ہے وہ گٹر میں گر کے جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتا ہے.
مسئلہ وہی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک پرسنل فیف سمجھ رکھا ہے, ایک جاگیر سمجھ رکھا ہے. ان کو پتا ہے کہ نہ ان کو انہوں نے یہ الیکشن بھی نہیں جیتا اور ان کو جو ہے وہ میئر بھی بنا دیا گیا اور ان کو پیپلز پارٹی کو سندھ کی جو ہے وہ گورنمنٹ بھی سونپ دی گئی. وہ تو کسی کو ریسپانسبل نہیں ہے نا. دیکھیں ایک جمہوریت میں اب جو ایک جمہوری طریقے سے الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اکاؤنٹیبل ہوں اپنے الیکٹوریٹ کو, اپنے ووٹرز کو. اگر میں آج ڈیلیور نہیں کرتا تو کل جو ہے انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دینا ہے, مجھے اگلے الیکشن میں اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے. لیکن یہاں پہ ہوا کیا, جیسے فیصل نے بھی کہا کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ان الیکشن میں کون جیتا سب کے سامنے ہے, کون جیتا اور کس طرح سے مینیپولیٹ کر کے جو ہے وہ ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. تو اس طرح کی اگر گورنمنٹ ہوگی تو وہ اپنے آپ کو ریسپانسبل نہیں سمجھے گی. یہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو ہے نااہلی ہے, ان کی پور گورننس ہے, ان کا نکما پن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نکما پن ہے. یہ دیکھیں جو آپ نے بات کی, بالکل درست بات کی کہ وہاں پہ کوئی فائر فائٹنگ سسٹم, کیا یہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیا اس کی یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ یہ مانیٹرنگ, یہ چیکس رکھنا, یہ جو ہے اس طرح کی انسپیکشنز کرنا, کیا یہ ان کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ آپ آج جو ہے وکٹم بلیمنگ کریں, آپ کہیں کہ جی یہ جو آپ کے جو وہاں پہ شاپ کیپرز ہے, جو ٹریڈرز ہے, انہوں نے یہ نہیں کیا. کیا یہ آپ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ یہ انشور کریں؟ اور دیکھیں آپ نے دنیا کو کیا میسج دیا. کراچی پاکستان کا واحد میٹروپولیٹن, ٹرو سینس میں واحد میٹروپولیٹن سٹی ہے. یہ کراچی پاکستان کا اکنامک انجن ہے, یہ فائنینشیل ہب ہے. دنیا کو آپ نے کیا امپریشن دیا کہ یہاں پہ ایک آگ, جو اگین جیسے فیصل نے کہا یہ کہیں اندر گلیوں میں لگی ہوئی آگ نہیں تھی, یہ مین روڈ کے اوپر جو ہے ایک پلازا میں آگ بھڑکتی ہے. اور وہ بھی کوئی کثیر المنزلہ جو ہے وہ عمارت نہیں ہے, وہ 3-4 منزل کی وہ عمارت ہے, اور اس کو آپ اس آگ کو قابو اس پہ نہیں پا سکے. یہ درجنوں لوگ جو ابھی تک جہاں بحق ہو گئے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ جو ہیں وہ ابھی لاپتہ ہیں, پتہ نہیں. تو لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی آپ نے جو ہے وہ آگ کی نظر ہو گئی, لوگوں کی زندگیاں آگ کی نظر ہو گئی. اور یہاں پہ آ کے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 1-1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا. دیکھیں یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہماری جو ہے ہماری حکومتوں نے, ہمارے پولیٹیشین نے ڈھونڈ لیا ہے کہ آپ جو اسٹرکچرل جو بنیادی فلاز ہیں ان کو ٹھیک نہیں کرنا. آپ نے ایک سانحہ ہوا, اس سانحے کے بعد آ کے آپ بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنا کمپنسیشن جو ہے. کیوں کمپنسیشن؟ آپ کیوں یہ نہیں انشور کرتے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں؟ اگر ہوں بھی تو اگین آپ کے پاس پورا ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے. ایک اگر یہ فائنینشیل ہب ہے, یہ آپ کا جو اکنامک جو ہے وہ کیپٹل ہے, تو اس میں اس طرح کی آگ لگنا اور شہر کے وسط میں لگنا اور پھر 2 دن تک, جیسے فیصل نے کہا, بالکل درست کہا کہ وہ آگ خود بجھی. جب سب کچھ جل کے خاکستر ہو گیا تو پھر کیا آگ نے اور کس چیز کو جلانا تھا؟ تو یہ نااہلی ہے, یہ انکمپیٹنس ہے, یہ پور گورننس ہے آن دی پارٹ آف پروونشل گورنمنٹ, آن دی پارٹ آف آپ کا جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن. اور پھر آڈیسٹی دیکھیں کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کے پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ یہ سکسیس سٹوری ہے. یہ کراچی کا حال ہے. آپ رولر سندھ کو, وہ تو اللہ ہی بہتر جانے, یعنی آپ کے پاس اس وقت ابھی پچھلے دنوں خبر آئی کہ جی وہاں پہ گھوٹکی میں پولیس نے ڈاکوؤں کے ساتھ معاہدہ کر لیا. کین یو بلیو دس؟ یعنی ڈاکو ایک 21ویں صدی میں میٹروپولیٹن شہر ہے, اتنا بڑا ایک نیوکلیئر پاور ہے, وہاں پہ ڈاکوؤں سے ہم نہیں لڑ پا رہے, ہم ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں کہ جی سرنڈر کریں, ہم اے پی سیز اندر نہیں آپریشن کے لیے لے کے جائیں گے. تو لا اینڈ آرڈر کا یہ حال ہے. آپ کا انفراسٹرکچر دیکھیں, میٹروپولیٹن سٹی انفراسٹرکچر دیکھیں. ایک روڈ مجھے بتا دیں کہ یہ کراچی کا ایک روڈ اس پہ آپ ڈرائیو کر سکیں. پانی نہیں ہے, آپ جو ہے وہ ٹینکروں کے محتاج ہیں, آپ ہائی جیک ہوئے ہیں, آپ ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں. پانی آپ نہیں دے سکتے, انفراسٹرکچر آپ نہیں دے سکتے, بجلی آپ نہیں دے سکتے, سیکیورٹی آپ نہیں دے سکتے. تو آپ پھر کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اتنے برسوں سے یہی پیپلز پارٹی اتنے برسوں سے بیٹھی ہوئی ہے.
اور پھر جا کے میڈیا پہ دکھانے کے لیے کہ جی یہ سکسیس سٹوری ہے سندھ کی. اگر یہ سکسیس سٹوری ہے تو ہم ایسی سکسیس سٹوری سے تو ہم میرے خیال میں نہ ہی ہو تو بہتر ہے. جی عامر صاحب یہ معاملہ ذاتی جاگیر ہے یا بنیادی سٹرکچر کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو پھر سسٹم کی بات ہے, تو اس کے لیے تو بہت پیچھے جانا پڑے گا. یہ آپ سمجھتے ہیں بیڈ گورننس ہے؟ کب تک اہل کراچی اسی طرح آگ لگنے کے واقعات میں لاشیں اٹھاتے رہیں گے اور پھر گورنمنٹ ذمہ دار کا تعین کرنے کے لیے فیکس کچھ ہرجانہ اس کے لیے متعین کر دے گی, اور پھر کیسے اس کا تدارک کیسے ہوگا؟ حل کیا ہے ان واقعات کے ختم کرنے کا؟ ادوا بڑا ہی افسوسناک واقعہ, اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے نوید صاحب اور فیصل صاحب نے ہر طرح سے مذمتی اور تفصیل ساری بیان کر دی ہے کہ وہاں کیا سسٹم چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا. یہ کوئی پہلی بلڈنگ نہیں جلی. اسلام آباد میں بہت سال پہلے ایک دفعہ شہید ملت سیکریٹریٹ جو بڑی بلند و بانگ بلو ایریا کی بلڈنگ ہے, سرکاری بلڈنگ ہے, وہ جلی تھی, اور ہمارے پاس اس وقت نائٹ والے ہیلی کاپٹر بھی نہیں تھے جو مغرب کے بعد اڑ کے پانی وہاں پھینک سکیں. پھر ساری چیزیں آ گئیں. میں مثال یہ دوں گا اس لیے کہ چودھری پرویز الہی نے ایک بہترین منصوبہ 1122 شروع کیا. بنیادی طور پہ ادارہ جاتی فیصلے کیے جاتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ نے کیا, اور اگر مجھے نام نہیں غلط نہیں لے رہا تو رضوان نصیر اس کے پہلے ڈی جی ہوئے جو شاید آج تک بھی اس کے سربراہ ہیں, اور وہ کسی قسم کی سفارش نہیں مانتے. شہباز شریف آئے, مریم نواز موجود ہیں, سب نے اس ادارے کو, پنجاب والے کو بہترین انداز میں اکوپڈ کیا جو ہر طرح کی مشکل میں لوگوں کے کام آتا ہے. اور اس دفعہ بنیاد مرصوص میں انہیں میں اسپیشلی جا کے, جب 14 اگست کو ایوارڈ ملے, انہیں بھی ملا تھا, تو میں جا کے ان کو مبارکباد دی کہ آپ نہ سفارش مانتے ہیں اور ادارے کو ادارے کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں. اگر ہم مثال دیں اس کے ساتھ کے پی کی, وہاں تو بلدیاتی ادارے موجود ہیں نا, اس لیے میں اس بحث میں جائے بغیر کہ کہاں بلدیاتی ادارے ہیں یا نہیں ہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ ادارہ جاتی میکانزم کیا ہے. وہاں پہ ٹک ٹاکر بھرتی کیے گئے ہیں جو نہ تیرنا جانتے ہیں, نہ آگ بجھانا جانتے ہیں, نہ لوگوں کے لیے رسے ان کے پاس ہیں. یہ ہمارے سامنے ہوا اس دفعہ جون کے اندر جو وہاں پہ سوات میں ہوا واقعہ, اس سے پہلے بھی لوگ کھڑے رہے, آوازیں دیتے رہے, نہیں ہوا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب آپ اداروں کو مضبوط کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پنجاب کی مثال میں نے اس لیے دی کہ ان دونوں صوبوں کو اور باقی جگہوں کو ساروں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. بلدیاتی ادارے ہیں یا نہیں ہیں, کیا ادارہ کام کر رہا ہے, ان کی ٹریننگ ٹھیک ہو رہی ہے, ان کی بھرتی ٹھیک ہو رہی ہے. سندھ میں بھی پولیٹیکل بھرتی ہو رہی ہے اور کے پی میں بھی پوری طرح تباہ کر دیے ادارے جنہوں نے ریسکیو کرنا ہے, جن کی ٹریننگ نہیں ہے. وہ کیا کریں گے؟ اگر پہنچ بھی جائیں, پانی 10 منٹ میں ختم ہو رہا ہے, پیچھے اس کا نہیں ہے. باقی تو یہ ہوتا ہے نا کہ کیا ہر ضلع میں یہ ڈی سی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تمام اداروں کو چیک کرواتا ہے کہ ان کے ہاں فائر فائٹنگ سسٹم ہے. مطلب میں اپنے دفتر کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے دفتر میں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ لگے ہونے کے باوجود ہم جو ان کے سلنڈرز ہیں ان کو ہم چیک کرتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد ان کی ٹائم ختم ہو رہی ہے. ایڈمن فائنانس والے اپنی جگہ کریں گے, ہمیں اپنا کام خود کرنا ہے. یہ تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے جو تقریریں کرتے ہیں, آ کے ایف پی سی سی آئی والے اتنی بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں. کوئی پوچھے ان سے کہ جن کی بنیاد پہ آپ لیڈر بنے ہوں ان کے ہاں آپ نے بھی کوئی سسٹم بنایا یا صرف گورنمنٹ سے مال پانی توڑنے کے لیے بحث کرانی ہے, ہمیں ریبیٹ دے دیں, ہمیں بجلی سستی کر دیں؟ نہیں, یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, حکومت کی بھی ہے, یہ بلینک گیمنگ بالکل نہیں ہے. یہ صحیح سی بات ہے کہ ذمہ داری ہے. دنیا بھر میں چلے جائیں, جب ادارے بنتے ہیں, یہ پلازے بنتے ہیں, بلڈنگز بنتی ہیں, ان میں فائر فائٹنگ اور سی سی ٹی وی کیمرے وہ ساتھ اس خرچے میں شامل ہوتے ہیں اور وہ سٹی کے سسٹم کے ساتھ مربوط انداز میں لگ جاتے ہیں کہ سی سی ٹی وی بھی چیک ہو جاتا ہے کہ اگر کہاں پہ کرائم ہے تو وہ مل جاتے ہیں چیزیں. یہاں پہ صرف پیسے لے کے, اور یہ میں سندھ کی بات نہیں کر رہا کہ صرف وہیں پہ, یہ ساری جگہ پہ ہے. ان سب چیزوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے, پوچھا نہیں جاتا, واچ ڈاگ نہیں ہے, کوئی سسٹم میکانزم ہمارے یہاں ایوالو بھی نہیں ہوا. چلیں اللہ کرے کہ یہ جو آج تقریریں کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ, میئر, جتنی کیپیسٹی ہے کریں, لیکن کچھ تو کر لیں یار. آپ کے پاس 18واں سال شروع ہو رہا ہے حکومت میں, آپ اپنے لوگوں کو تقریروں کے علاوہ بھی کچھ دے دیں وہاں پہ. کہ مطلب یہ بدقسمتی ہے نا کراچی جیسے شہر کی کہ وہاں تیسرا شاید بڑا سانحہ ہوا ہے, اور کمپنسیشن تو رائٹ بنتا ہے نا, گورنمنٹ دے, جب کما رہی ہے انہی لوگوں کے ذریعے, وہ تو دے نا ان کو کچھ تو کچھ. وہ تو کاروبار سے چلے گئے نا, اور اللہ کرے اس میں بھی کوئی خبر ہم رکھیں کہ ان سے کمیشن کتنا مانگ رہے ہیں. وہ جو 1-1 کروڑ روپے کا اعلان ہوا ہے, ایکچوئل کتنے ہوا ہے, کیونکہ یہ سب جگہ پہ یہی نعرے لگتے ہیں اور پھر بعد میں وہ پیسے سرکاری ملازمین وہ ادارے کھا پی چلے جاتے ہیں. یہ
ایک بن گئی ہے. پرائم منسٹر سے بھی میں کہوں گا کہ اس کے اوپر ایک جوائنٹ کوئی فورس بنوا لیں اور اس کے اندر چیک کرا لیں. بے شک صوبوں کا اپنا کام ہے لیکن مرکزی سطح سے مانیٹرنگ کا ایک سسٹم بنوا لیں کہ کیسے اس ملک میں عام آدمی کی جان بچانے کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. صحیح ہے, بالکل آپ بات درست کر رہے ہیں کہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن اداروں کو سسٹم میں لانے کی جو ذمہ داری ہے یا سسٹم کے اندر سسٹم کے دائرے میں لانا, وہ تو حکومت کی الٹیمیٹلی ذمہ داری بنتی ہے جو اس طرح کے ادارے کام کریں. کوئکلی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں گل پلازا ہولناک آتش زدگی کا یہ واقعہ. کئی گھرانے اجڑ گئے, ذمہ دار کون, کب تک لاشیں اٹھا کر فائلیں بند کی جاتی رہیں گی اور کب شہریوں کی جان و مال کو واقعی محفوظ بنایا جائے گا. ایسا ان واقعات کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار تو ہم ہی ہیں. دعا ظاہر ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں, ذمہ داری ہماری بنتی ہے, اور تو ہمارے حکمران تو کبھی ذمہ داری لیتے نہیں ہیں ظاہر ہے. اس لیے ہمیں خوش دلی سے یہ ذمہ داریاں قبول کر لینی چاہیے, ہمیں اس پہ انکار نہیں کرنا چاہیے. بات 1122 کی ہو رہی تھی, عامر بتا رہے تھے ڈاکٹر رضوان کے بارے میں. دیکھیں 1122 اس ملک میں شروع ہونے والی پہلی ایک انٹرنیشنل لیول کی وہ تھی سروس, اور وہ کمال کام کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ گئی, اس کے بعد میرے چھوٹے قائد میاں شہباز شریف صاحب کی جب وزارت اعلیٰ آئی تو انہوں نے فنڈز بند کر دیے تھے اس کے. انہوں نے پوری کوشش کی. مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں نے حمزہ شہباز شریف سے یہ شکوہ بھی کیا تھا کہ ایک اتنی اچھی سروس کو اس طرح سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کرنا اچھی بات نہیں ہے. اور ڈاکٹر رضوان از دا مین جس نے اس دور میں اپنے پرسنل کانٹیکٹس لنک سے فنڈز لے کے اس کو چلایا اور اس کو رکنے نہیں دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے اس بندے کا اس قوم پہ, یہ میں آپ کو بتا دوں. اب بات کرتے ہیں کراچی کی. ابھی تو وہ بلاول صاحب نے جو کارکردگی رپورٹ پیش کی تھی, ابھی تو مطلب وہ ہماری نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی کہیں کہ اچانک بیچ میں یہ منظر آ گیا. نوید صاحب کہتے ہیں یہ اکنامک انجن ہے پاکستان کا, لیکن بدقسمتی سے اس انجن کی دیکھ بھال ہی نہیں کی گئی, نہ اس کا کبھی وہ موبل آئل چینج ہوا ہے. ظاہر ہے جب موبل آئل آپ وقت پہ نہیں چینج کر رہے ہوتے, وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر دھواں ہی مارنا ہوتا نا انجن نے. رنگ پسٹن تو بیٹھ جاتے ہیں اس کے, وہ جو شیخ رشید ہمیشہ حوالہ دیا کرتے ہیں کہ رنگ پسٹن بیٹھ گئے اس کے, تو اس کی حالت اب رولا وہی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کچھ چیزیں وہ وفاق کی سطح پہ ریئلائزیشن ہوئی اور ان پہ کام کیا گیا. پنجاب میں بالکل اس پہ شہباز شریف صاحب کی تعریف بنتی ہے. جب یہ ڈینگی اسپیشلی جب شروع ہوا تو بڑی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس تھی ان کی. ڈینگی ختم کر کے ایک طرح سے وہ گئے تھے. اس کے بعد خیر میرے سائیں بزدار آ گئے, تو بزدار کو تو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا ستانا نہیں ہے, ورنہ اس کے نتیجہ آج تک بھگت رہی ہیں آپ, جب نے آپ نے بزدار صاحب کو ستا دیا, پریشان کر دیا. یہ چیزیں اس کے بعد اب بھی جیسے یہ اسموک کے حوالے سے آپ دیکھ رہی ہیں, مطلب یہاں ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے, چاہے کوئی گورنمنٹ فارم 47 پہ آئے یا 45 پہ آئے. بیچ میں ظاہر ہے بزدار جیسے تحفے بھی آ جایا کرتے ہیں, اگرچہ کچھ کام ان کے دور میں بھی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کا سب سے پہلے اس دور میں ہوا تھا شروع. یہ جو آج سی بی ڈی نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ اس دور میں یہ شروع ہوا نا جب وہ ناجائز قبضہ تھا وہ نرسریز کا, وہ ختم کرائی گئی. لیکن کراچی بدقسمتی سے, مطلب میں کیسے کہوں کہ یہ ایک میرا کاسموپولیٹن یا میٹروپولیٹن شہر ہے پوری دنیا میں. حادثات ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا مہذب دنیا میں بھی ہوتے ہیں, لیکن حادثے کا نتیجہ یہ نکلے اتنے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, ان کی جان چلی جائے, اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی ساری انتظامی مشینری ناکارہ ہو چکی ہے, اس کو زنگ لگ چکا ہے, اس کی اوور ہالنگ ہونے والی ہے, اس کو ریپلیس کیا جانا ہے. اگر آپ اس کی اوور ہالنگ نہیں کریں گے یا اس کو ریپلیس نہیں کریں گے تو یہ حادثات سانحات اسی طرح سے ہوتے رہیں گے. آپ صرف اپنی کارکردگی رپورٹس نہ دکھایا کریں خدا کے لیے. دیکھیں جس ملک کے صدر کا بیٹا ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ کہے کہ ٹینکر سے ہمارے گھر میں پانی آتا ہے, یار پھر آپ کو سیاست یا اقتدار لینے کا کوئی حق ہے؟
چھوڑ دیں یار, کو اور کام کر لیں, جائیں باہر جا کے انجوائے کریں لائف کو. یہ ان لوگوں کو یہ کام کرنے دیں جن کے دل میں کوئی درد ہے, جو کرنا چاہتے ہیں. اس سب کے باوجود میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا نوید صاحب سے اور فیصل سے جی جی کہ ہم بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. دعا ہمارا تاجر جو ہے اس کا سب سے بڑا وہ جو وہ ہوتا ہے اس کا شوق وہ ہوتا ہے کہ میں منافع کیسے کماؤں. اور ان کی میجورٹی آپ ان تاجروں کی آپ دیکھا کریں, یہ عمرے اور حج پہ وہاں آپ کو نظر آتے ہیں کیا کمال ان کی لائف ہوتی, کس طرح کے ہوٹلز میں ٹھہر رہے ہوتے ہیں. یہ اگر کچھ خدا کا خوف کر لیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج اور عمرہ کر لیں گے اور وہ خوف خدا ہم میں اور ہم سارے گناہ پچھلے معاف کرا کے آ جائیں گے. حضور کچھ انسانیت کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. فائر اسٹنگوشر کیوں نہیں, مطلب آپ نے کیوں نہیں رکھے ہوئے وہاں؟ اگر گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے, آپ کو پتا ہے نا کہ بناہل ہماری وہ انتظامیہ اور حکومت ہے, اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا, تو آپ تو اپنے لیے کچھ کر لیں یار. کتنے لوگوں کی جان بچ سکتی تھی کہ ایک دکان میں آگ لگتی ہے اور پھر اس کے بعد ہر چیز برباد کر کے وہ نکل جاتی ہے. بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ہم اگلے سانے کا انتظار کرتے ہیں, پھر اس پہ بات کریں گے. اور ایسے یہ کچھ نہیں ہونا, اور ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کوئکلی بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب, یہ کراچی میں آتش زدگی کے بڑھتے واقعات ذمہ دار کون؟ کیونکہ ہر واقعے کے بعد کراچی میں صوبائی حکومت کا جو فائر سیفٹی سسٹم ہے اس کی مکمل ناکامی بھی بے نقاب ہوتی ہے. اب سوال یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی تجارتی عمارت ہے, فائر الارم نہیں ہے, ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے, فائر فائٹنگ کا مؤثر نظام نہیں ہے, تو اس کو کیا, آپ کو کیا لگتا ہے یہ بیڈ گورننس ہے؟ ظاہرہ تاجر برادری اب بول رہی ہے اور جس طرح ہمارے پروگرام پہ بھی بات ہو رہی ہے تو بطور ادارہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی تھی. الیاس صاحب دیکھیں جی, یہ تو ساری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے, اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی, کہ جب بلڈنگ بنائی جاتی ہے اس کے لیے سیف ایگزٹ جو ہیں وہ بنائے جائیں, فائر کے الارم لگائے جائیں, اور اس کے علاوہ سلنڈر آکسیجن بجھانے کے لیے فائر ایکسٹنگوشر لگوائے جائیں, تاکہ یہ تمام جو صورتحال ہے اس کو پراپر طریقے سے ہونا چاہیے. اور پھر اس صورت میں کہ ہنگامی حالات میں کس طرح جائیں, کوئی ایسا کنٹرول روم ہونا چاہیے. لیکن اتنی بڑا بزنس ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے سسٹم تو ہونا چاہیے. یہ تو آپ کی صاحب کی بیڈ گورننس ہے, آپ کی صاحب ہے. صرف یہ ایک بلڈنگ نہیں, اس کے علاوہ بھی کئی عمارتیں ہوں گی جہاں یہ کام ہے ہی نہیں ہے, رہائشی علاقے ہیں. یہ پہلی بلڈنگ نہیں, پہلے بھی آگ لگی ہے اور بلڈنگز گری ہوئی ہیں اس صورتحال پہ. تو ان کو یہ سارے نہیں ہے. اب یہ چند دن اس کے اوپر بحث ہوگی, رپورٹ بنے گی اور پھر رپورٹ ایک سرد خانے میں چلی جائے گی اور کوئی نہیں آگے سے پھر کچھ نہیں ہوگا. پھر وہی سسٹم سارا وہی چلنے لگ جائے گا, کیونکہ یہ امپلیمنٹ ہونے دیتے ہی نہیں ہیں. تو اب کرنا چاہیے نا ان کو کہ کون ذمہ دار تھے, ان کو سامنے لے کے آنا ہے. ایک دو دفعہ سامنے لے کے آئیں گے رپورٹس میں کہ جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف کارروائی ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے دوسرے گورنمنٹ آفیسرز ہوں, ان کے بھی لانا چاہیے. ہر دفعہ یہ عوام کو کہہ دیں گے کہ جی ان کی رسپانسبلٹی تھی. ہاں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ خود کو خود بچائیں, جیسے ٹریفک میں بچانا پڑتا ہے, خود اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے, ورنہ کوئی دوسرا نہیں اس کو رحم کرتا. تو یہ صورتحال ہے کہ اس وجہ سے ساری یہ اتنا بڑا نقصان ہوا کہ 2 دن تک آگ نہیں بجھائی جا سکی. ایک تو یہ آپ کے آگے سسٹم کہ آپ کے جو سسٹم ہے وہ اتنا ناکارہ ہے کہ آپ نے اتنے بڑے شہر میں وہ کیا ہی نہیں انتظام کہ آگ بجھانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں. کوئی ایسے دوسرے طریقے ہونے چاہیے کہ 3 جگہوں سے جا کے آگ بجھائی جاتی, لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی, لیکن کوئی ایسا کیا ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے ایک وہی سسٹم بنا لیا کہ آگ بجھانے, جب آگ بجھا کے اندر گئے پھر آگ جل اٹھی. تو ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ بالکل کرنا چاہیے ان کو, کہ بنانا چاہیے. اپنا اتنا بڑا شہر ہے, اس کے آپ کی پوری مشینری آپ نے لگا دی علاقے ادھر, پھر آگ نہیں بجھا سکے 2 دن تک. آپ کی اتنی بڑی ناکامی ہے. تو پھر اس پر یہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے 1-1 کروڑ روپیہ دے کے تاکہ غصہ, ورنہ اگر یہ مسئلہ کچھ اور نہ ہوتا تو پھر چند لاکھ دے کے اپنی جان چھڑا لیتے. اب یہ سیاسی مسئلوں کو, یہ صورتحال کو, اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے. اس میں یہ دیکھنا چاہیے جو پیسے عوام کے ٹیکسوں سے ملتے ہیں نا, تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے لگانے چاہیے بالکل بھرپور طریقے سے. اور اس طرح کے ہونا چاہیے کہ کوئی لوپ ہول نہ رہ جائے, تاکہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس کو فوری طور پر کنٹرول کیا جا سکے. اس میں انسانی جانیں بچائی جا سکتی تھی. یہ اب دیکھیں جو لوگوں کے 1200 لوگوں کے کاروبار بھی چلے گئے,
جانیں بھی چلی گئیں، اور اس کے علاوہ ان کی پراپرٹی بھی سارا نقصان، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اس نقصان پر اتنا افسوس ہے کہ پورا ملک اس پہ یعنی غم میں ہے کہ برابر سب لوگ ایک ہی پوچھ رہے ہیں پلازے کے بارے میں۔ لیکن یہ صورتحال ہے، یہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ ہر جگہ چلے جائیں گے آپ اسی طرح سرکاری ڈپارٹمنٹ میں لے دے کے اس ٹائم کر کے کام کر لیتے ہیں، اور جب کام کر لیے جاتا تو پھر اس کے بعد کچھ کیا نہیں جاتا۔ اس کے لیے بالکل ان کو دیکھنا چاہیے، ذمہ داروں کو سامنے لے کے آنا چاہیے کٹہرے میں، تاکہ ان سے پوچھا بتا تو جائے۔ دیا ہم ذمہ دار ہیں، آپ ہمیں کٹہرے میں لانے کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ جو سرکاری طور پر جب بن رہا تھا پلازا تو اس کے ایس او پیز وغیرہ جو تھے تمام، جو وہ تو سارے پورے کرنے چاہیے تھے تمام، جو کہ تب جا کے مسئلہ اگر اس طرح کا ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس بھرپور طریقے سے مشینری ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ شہر بھر میں اتنا بڑا شہر ہے، اس میں پانی کے ہونے چاہیے جہاں سے پانی فوری لے کے، اب گاڑی اتنی دور سے پانی لے کے آتی ہے، پھر جا کے پانی آگ بجھانے کے لیے کوشش کرتی ہے، اور اس میں اتنی وہیکلز ہونی چاہیے یہاں، نہ صرف کراچی میں بلکہ دوسرے شہروں میں بھی ان کو بھرپور طریقے سے ایسے سسٹم بنانے چاہیے تاکہ سیف پوائنٹس ہوں جہاں سے فوری گاڑی موو کر سکے، ٹائم نہ لگے اس میں، جتنا ٹائم زیادہ سے زیادہ بچت کی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی ہے کہ اس طرح جیسے پنجاب میں کیا جاتا ہے 11 22 کی طرح، اتنی بڑی ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، بلکہ کے پی کے ادھر سے ٹریننگ حاصل کر کے جاتی ہیں ٹیمیں وغیرہ۔ ٹھیک ہے لیاس صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا، وقت ختم ہو گیا جی، آپ سب کو بہت شکریہ۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔